दोस्तों, स्कूलों और कॉलेजों के स्टूडेंट्स को दीनी तालीम से आरास्ता करने के लिए, अखलाकी तालीम से आरास्ता करने के लिए बोर्ड ऑफ इस्लामिक एजुकेशन इदारा काफी सरगर्म है। बेंगलुरु के दारुस्सलाम में बोर्ड ऑफ इस्लामिक एजुकेशन का जलसा मुनअक़द हुआ। 12 जुलाई 2026 बरोज़ इतवार बोर्ड ऑफ इस्लामिक एजुकेशन के इम्तिहानात में हिस्सा लेने वाले तलबा व तालिबात में इनामात सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। दीन इस्लाम नामी किताब का इजरा अमल में आया। जमात इस्लामी हिंद कर्नाटक के अमीर हल्का डॉक्टर मोहम्मद सअद बेलगामी की सदारत में ये तकरीब हुई। इस फंक्शन के जरिए स्टूडेंट्स को काफी कीमती पैगाम दिया गया। अमीर हल्का डॉक्टर मोहम्मद सअद बेलगामी ने कहा कि जो कौम तालीम एजुकेशन के हुसूल के लिए आगे बढ़ती है, वही दुनिया को राह दिखाने की अहलियत रखती है। अखलाक व किरदार को संवारते हुए एजुकेशन हासिल करने की जरूरत है। इस मौके पर जमात इस्लामी हिंद के मरकजी सेक्रेटरी सैयद तनवीर अहमद, बोर्ड ऑफ इस्लामिक एजुकेशन के चेयरमैन मौलाना अब्दुल गफ्फार हामिद उमरी, बेंगलुरु शहर के कन्वीनर प्रोफेसर शेख हारून सफदर, रियासती सेक्रेटरी रियाज अहमद रोन, मौलाना आमिर हुसैन उमरी, यसम सआदत ने भी खिताब किया। असदुल्ला आमिर ने निजामत के फराइज अंजाम दिए। जुनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। अल्लाह ताला ने हमें 4 नसीहतें दी हैं। पहली नसीहत ईमान है, दूसरी नसीहत तक़वा है, तीसरी नसीहत क़यामत है, चौथी नसीहत ज़िक्र मअल फ़िक्र। मैं इन तमाम की उनकी जानिब से और अपनी जानिब से मैं आपका भरपूर इस्तेमाल करता हूँ। मोहतरम डॉक्टर साहब बेलगामी साहब तो है ही नहीं है, मैं गायबाना तौर पर उनका भी मैं इस्तेमाल करता हूँ। जनाब सैयद तनवीर अहमद साहब, सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद दिल्ली, मैं उनका दिल की गहराइयों से बोर्ड की जानिब से मैं उनका इस्तेमाल करता हूँ। अल्लाह ही के फजल से, अल्लाह ही की मदद से तयशुदा मंसूबे और हर अच्छे काम पूरे होते हैं। आज के इस मौके से जो तलबा और तालिबात बेंगलुरु मेट्रो लेवल से इनामात हासिल करने जा रहे हैं, उन तमाम के हक़ में मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इल्म के मैदान में आपको मज़ीद तरक्की अता फरमाए, खूब कामयाबियों से आपको नवाजे और इस्लामी तालीम हासिल करना और इस्लामी तालीम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना हम सब का मिशन हो। पिछले दिनों इसी तरह का जब इजलास हमने मैंगलोर में मुनाक़द किया था, तो मैंगलोर शहर की सतह पर डिप्लोमा लेवल पर जो तालिब इल्म ने फर्स्ट रैंक हासिल किया, वो एक एमटेक का स्टूडेंट था। उसने अपने तासरात को पेश करते हुए सामईन के रूबरू ये बात रखी कि मैं दुनियावी तालीम में, असली तालीम में मैंने खूब नॉलेज गेन किया और जो है इस्लाम के सिलसिले में ज़्यादा पढ़ने की मेरे अंदर दिलचस्पी नहीं थी। सिर्फ चंद इबादतें मैं कर लेता, नमाज, जिक्र, अज़कार, रोज़ों का एहतमाम मैं करता। लेकिन जब से मैंने बोर्ड ऑफ इस्लामिक एजुकेशन कर्नाटका का निसाब मैंने पढ़ा है, 5 साल कोर्स में मैंने 15 किताबों का जब मैंने मुताला किया है, आज से जो इस्लामी तालीम हासिल करना मेरा एक शौक बन गया, उन्होंने बताया। और घर में हम तमाम बैठकर जो है कुरान स्टडी सर्कल हम चलाते हैं और वो कहते हैं कि कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन मैंने जो है कुरान मजीद का एक रुकू माँ तर्जुमा और तफसीर पढ़े बगैर मैंने गुजारा हो, ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता। तो बोर्ड ऑफ इस्लामिक एजुकेशन कर्नाटका जो ख्वाब देखता है वो ये है कि नई नस्ल जो है असली तालीम हासिल करते करते दीनी तालीम को सीखने का जज्बा और शौक उनके अंदर पैदा हो। जो कुछ वो तालीम इल्म हासिल करें उसके मुताबिक अमल करने वाले बने।
تو اس مشن کو سامنے رکھتے ہوئے, اس مقصد کو اپنا ایک مقصد بناتے ہوئے بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن کرناٹکا 2002 میں اس کا قیام عمل میں آیا. پرسوں ایک جلسے میں مجھے یہاں پر جانا ہوا تو وہاں کے ہمارے چیف آرگنائزر بتا رہے تھے کہ بورڈ جب شروع ہوا تو اتنا شوق سے, اتنے لگن کے ساتھ اور اتنے دلچسپی کے ساتھ وہاں پر جو ہے ہمارے مربی بزرگ حافظ زبیر احمد صاحب کی مثال دے رہے تھے کہ 25 سے زائد آپ سینٹرز چلاتے تھے شروع میں, اور گھر گھر جاتے, بچوں سے ملاقاتیں کرتے, اسکول پہنچتے, اساتذہ سے گفتگو کرتے, مینجمنٹ کو توجہ دلاتے کہ جس طرح سے آپ بچوں کو عصری تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں, دنیا کی تعلیم آپ جس طرح سے دے رہے ہیں, ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ آگے بڑھ کر بچوں کو, نئی نسل کو جو اسلامی تعلیم سے بھی آراستہ کرنے والے آپ بنے. تو اس محفل میں جہاں پر ہمارے بورڈ کے آرگنائزرز ہیں, پیرنٹس بھی ہیں, تو میں ان سے اپیل کرتا ہوں آپ تمام اٹھ کھڑے ہو جائیں اور اپنے اپنے طور سے سینٹرز کو چلانے کی آپ کوشش کریں. بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن کرناٹکا کہ کوئی بھی سینٹر آرگنائزر بن سکتے ہیں. آپ کسی اسکول اپروچ کیجئے, وہاں کے اساتذہ سے, ہیڈ ماسٹر سے, ہیڈ مس سے ملاقات کیجئے اور بورڈ کا تعارف کراتے ہوئے جو ہے ان بورڈ کے سینٹرز کو قائم کرنے کی کوشش کریں. شروع میں 500 سے 600 کی تعداد ہماری تھی. آج الحمدللہ ہم نے جب یہ 23 سال سفر کو مکمل کر لیا ہے تو 25,000 سے زائد اسٹوڈنٹس اور دیگر احباب, گھریلو خواتین, مختلف پروفیشن سے جڑے ہوئے لوگ بورڈ سے وابستہ ہے, ان کورسز کو پڑھتے ہیں. کل 15 کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں. سچا دین پارٹ 1 to 4, آئینہ تاریخ, نیک بیویاں, بڑوں کا بچپن, ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ازواج مطہرات, خلفائے راشدین, رسالے دینیات, مقدمہ کلام نبوت وغیرہ وغیرہ. ان کتابوں کو جب مطالعہ کرتے ہیں تو دین کا ایک ٹھوس معلومات ان کو حاصل ہوتا ہے. اور یہ بات بھی میں آپ کے سامنے بتاتا چلوں کہ وقت اور حالات کو سامنے رکھتے ہوئے الحمدللہ ہم نے بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن کرناٹکا کا بتدریج 3 سالہ کورس میں ہم نے اسے کنورٹ کیا 5 سال کے بجائے. تو امسال سرٹیفکیٹ کورس کا ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں اور اس کے لیے ایک نئی کتاب بھی جو ہے ترتیب دی گئی ہے, تیار کی گئی ہے, اور وہ آج نئی کتاب کا جو اجرا کا پروگرام بھی جو ہے یہاں پر چلے گا. دین اسلام کے نام سے کتاب شائع ہوئی ہے اردو زبان میں, اور اس کا انگریزی اور کنڑی زبان میں بھی جو ہے ترجمہ کیا گیا ہے. دین اسلام کے نام سے انگریزی میں, اسلامی بودھنگرو کنڑا زبان میں. یہ جو ہے کتابیں آپ کو مرکزی مکتبہ سے, سب ڈپو سے دستیاب ہوں گے. آپ کتابوں کو خریدیں, بچوں کو پڑھائیں, خود بھی پڑھیں. باقاعدہ علماء کرام کی ایک ٹیم نے اس کو ترتیب دیا ہے. آپ جو ہے پہلے سچا دین پارٹ 1 اور بڑوں کا بچپن پڑھتے تھے, بیشتر ان کتابوں سے مضامین کو لیے گئے ہیں اور اپنے طور سے بھی جو ہے ہم نے کچھ مضامین کو اس میں ایڈ کیے ہیں. انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں کتاب کے اجرا کے فوراً بعد جو ہے ہمارے اس تدوین اور ترتیب کمیٹی کے کنوینر اور بورڈ کے رکن عاملہ مولانا عمری صاحب, ہمارے بورڈ کے روح رواں محترم حامد عبدالغفار عمری صاحب, سیکریٹری جماعت اسلامی ہند کرناٹک, محترم ریاض احمد رون صاحب, سیکریٹری بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن, سید سعادت صاحب, بورڈ ممبر, آج کے اس اہم اجلاس میں شریک تمام ہی پیرنٹس اور اسٹوڈنٹس, آپ تمام کے درمیان اس پروگرام میں شریک ہونا میرے لیے باعث مسرت ہے, بڑی خوشی کی بات ہے. چونکہ ہمارے بہت سارے ذمہ داران بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن کے ذریعے سے ملت کو جس مقام پر اوپر اٹھانا چاہتے ہیں اور جس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے ان کو تیار کرنا چاہتے ہیں, جس کے ذریعے سے ملت اور ملت کا ہر فرد اس دنیا میں بھی سرخرو ہو اور آخرت میں بھی سرخرو ہو, یہ جو مقاصد ہے اس پر انشاءاللہ تعالی بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے بات رکھیں گے اور ہماری رہنمائی فرمائیں گے.
میں مختصراً آپ کے سامنے بس چند نکات رکھتا ہوں. ہمارے لیے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں خاص طور سے میں طلبہ سے بات رکھوں گا. پیرنٹس ہیں تو وہ بچے جو آج اس پروگرام میں شریک نہیں ہیں ان کو میری یہ بات پہنچائیں, اور جو اسٹوڈنٹس یہاں پر ہے ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ اس پر غور کریں. ہم کو, ہمارے بچوں کو, ہماری نسل کو 3 کام کروانا ہے. بہت ہی سمپل ہے. پڑھنا, سنورنا, سجنا. پڑھنا یہ علم, اسلامی تعلیمات کی روشنی میں علم جو ہے وہ ایمان کی بنیاد ہے, اور جن کو علم نہیں ہوتا ان کا معاملہ ان لوگوں کا ہے کہ جو دنیا میں تعلیم حاصل کر کے ڈگریاں حاصل کرنے کے باوجود بھی وہ اندھے ہوتے ہیں, بہرے ہوتے ہیں, ان کو کوئی سمجھ نہیں ہوتی. اور وہ علم ہے جو اللہ سے جوڑ دے, جو اللہ کے نام سے حاصل کیا جاتا ہے. تو یہ اس بنیاد پر ہمارے بچوں کو علم میں آگے سے آگے بڑھانا, ہمارے بچوں میں وہ جذبہ, وہ خواب پیدا ہونا, اور انہوں نے خود یہ خواب دیکھنا کہ میں علم کے میدان میں آگے سے آگے بڑھوں اور ایک قابل قدر شخصیت کو میں حاصل کروں, اپنی شخصیت میں نکھار پیدا کروں. تو پہلی بات یہ ہوئی کہ پڑھنا. دوسری بات ہے سنورنا, کردار سازی ہو. اس وقت جو ہماری نسل کا, نہ صرف ہماری نسل کا, عام طور پر سماج میں جو ہماری نئی نسل ہے جس کو ہم جین زی کہتے ہیں, جو بچے اس وقت 16 سال کی عمر سے لے کر تو 25-26 سال کی عمر کے درمیان میں ہیں, وہ جس ماحول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, جن اداروں میں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اور وہ ان کی مجبوری ہے, پیرنٹس کی بھی مجبوری ہے کہ ان کو ان اداروں میں بھیجنا پڑ رہا ہے. ان اداروں کے جو مقاصد ہیں وہ یہ کہ اسکول, کالج یا تعلیمی اداروں کو قائم کر کے ہم ہمارا بزنس چلائیں. تو ادارے بزنس سیکٹر کا ایک ان کا اپنا سینٹر ہے. بچے ایڈمیشن لیں گے, فیس ہم ان سے حاصل کریں گے, ٹیچرز کو, نان ٹیچنگ کو جیسا ہم ضروری محسوس کرتے ہیں اتنی ان کو ہم سیلری دیں گے, اور ہمارا اپنا پروفٹ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے پاس اگر ایڈمیشن کم ہوتے ہیں تو اس کے لیے ٹیچرز اور نان ٹیچنگ یا جو بھی ہے وہ ایڈمیشن کے لیے کوشش کرے اور ہماری برانڈ کو آگے بڑھا کر زیادہ سے زیادہ ایڈمیشن کا حاصل کرنے کی کوشش کرے. یہ مقاصد ہوتے ہیں. جہاں پر علم کے ساتھ کمرشل مقاصد ہوتے ہیں, پیسہ حاصل کرنا ہوتا ہے, وہاں پر علم فائدہ مند نہیں ہوتا ہے, نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. علم کے ساتھ اگر پیسہ جڑ جائے, اگر میں یہ کہوں کہ میں انجینئرنگ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں خوب پیسہ کماؤں گا, تو میری انجینئرنگ ڈگری مجھے اب وہ کام کروائیں گی جس سے سماج میں نقصان پیدا کروں گا. اگر کوئی کانٹریکٹ لوں گا تو اس کانٹریکٹ میں کوالٹی کو کم کر کے اپنا زیادہ سے زیادہ پروفٹ حاصل کرنے کی کوشش کروں گا. تو یہ مزاج, یہ ماحول ہم کو اداروں میں دکھتا ہے. اس اعتبار سے میں یہ کہوں گا کہ کردار سازی ہم کو ضروری ہے, اور وہ کردار سازی اداروں میں نہیں ہوں گی, اور اگر کردار نہیں ہوگا تو مسلمان نہیں رہ پائے گے. تیسرے ہے کہ ہم نے بہترین لباس, جیسے کسی کو سجاتے ہیں, سنوارتے ہیں اسپیشل اوکیزن کے لیے, تو ساری چیزیں کر لی ہیں, پھر آخر میں جو ان کے لیے ہم کاسمیٹک اپلائی کرتے ہیں, ان کو سجاتے ہیں, وہ سجانا ہے ہمارے اخلاق سے. کردار آتا ہے ویلیوز سے, اقدار سے, اور اخلاق جو ہم لوگوں کی عزت کرتے ہیں, قدر کرتے ہیں, ان کے مقام سے ان کو ہم دیکھتے ہیں, تو وہ اخلاق ہم کو اپنی نسلوں میں پروان چڑھانا ہے. یہ جو تینوں چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھا ہوں, پڑھنا, زیادہ سے زیادہ پڑھنا, سنورنا, کردار سازی, سجنا, اخلاق کو پروان چڑھانا, یہ تینوں چیزیں میں آپ کے سامنے بہت ہی اعتماد کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ 99% اسکولز یا کالجز یا اداروں میں
हमारी नस्ल का नहीं होता है। सारी बातें हमारे सामने तस्कीर और तकारीर की रोशनी में पेश हुई हैं और बोर्ड का भी एक तफसीली तारुफ हमारे सामने पेश हुआ है। चूँकि मैं और आप इस बोर्ड से मुंसलिक हैं और इस बोर्ड की अहमियत, उसकी इफादियत, उसकी ज़रूरत से भी हम वाकिफ़ हैं। यकीन मानिए ये बोर्ड ख़ास तौर से रियासत कर्नाटक के मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है, जिसके ज़रिए लाखों हमारे बच्चे, हमारे तलबा और तालिबात मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और अपनी दीनी तालीम और तरबियत का सामान वो हासिल कर रहे हैं। मैंने कुरान मजीद की एक आयत आपके सामने अभी पढ़ी है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया। ये जो माल मेरे और आपके, हम सब के पास है, और ये जो हमारी औलाद जो हमारे गोदों में परवरिश पा रही है, ये अल्लाह की तरफ से एक हमारी जिंदगी की खूबसूरती है। एक और जगह अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारे माल और औलाद फितना है, एक आजमाइश। मतलब ये कि ये माल, ये औलाद तुम्हारी दुनियावी और उखरावी कामयाबी की जमानत भी है, और इसको मद्देनजर रखते हुए मुझे और आपको इनका इस्तेमाल भी करना है और इनसे इस्तेफादा भी हमें करने की जरूरत है। अगर हम जायजा लेकर देखें, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस मैंने आपके सामने तिलावत की है, उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हर बच्चा जो है, वो किसी का भी बच्चा क्यों ना हो, चाहे वो मुसलमान का हो या हमारे बिरादरान वतन के बच्चे हों, वो फितरत पर मबनी उनकी पैदाइश हुई है। वो फितरी तौर पर नेक और सालेह होते हैं, लेकिन उनके वालिदैन या तो उसे यहूदी बना देते हैं या मजूसी बना देते हैं या नसारा उनको बना देते हैं, नसरानी बना देते हैं। और ये यहूदी और मजूसी और नसरानी जहां तक बनाने की बात है, हम जायजा लेकर देखें कि आज पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ तहरीकें, मुख्तलिफ मूवमेंट्स, मुख्तलिफ तंजीमें यही काम कर रहे हैं। बच्चों को और जदीद नस्ल को या तो यहूदी बनाने की कोशिश हो रही है, या तो ईसाई बनाने की कोशिश हो रही है, या मुशरिक बनाने की कोशिश हो रही है, और ये हमारे आंखों के सामने हो रहा है और ये बड़े पैमाने पे हो रहा है। लेकिन मेरी और आपकी जिम्मेदारी है, एक मुस्लिम होने की हैसियत से, हमारे बच्चों को अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्लिम बनाया है। एक तो हम उनको मुस्लिम बनाए रखें, मुस्लिम बनाने की जरूरत पड़ती है। पैदाइशी तौर पर यकीनन वो बच्चे मासूम होते हैं, लेकिन उनको मुस्लिम बनाए रखना, बनाना, ये हमारी जिम्मेदारी है, वालिदैन की जिम्मेदारी है। वालिदैन इसके बारे में सोचें, इसके बारे में गौर फिक्र करें और इसके बारे में उनको मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। अगर वो अपने बच्चों को मुस्लिम बनाए रखना चाहते हैं, मुस्लिम बनाना चाहते हैं, यहूदियत, ईसाइयत और शिर्क से अगर वो बचाना चाहते हैं, तो उन्हें मेहनत और मशक्कत करने की जरूरत पड़ती है। ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप नहीं करेंगे तो जाहिर बात है कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले जो बात बताई कि वो अपने रवैये से, अपनी लापरवाही से वालिदैन और दीन से दूरी को इख्तियार करते हुए अपने बच्चों को बड़ी आसानी से यहूदी बना देते हैं, अपने ईसाई बना देते हैं, मजूसी बनाते हैं, मुशरिक बनाते हैं, और दुनिया जो चाहती है वो आसानी से हमारे बच्चे बन जाते हैं। हमारी जिम्मेदारी है, अगर हम चाहते ही कि इस खूबसूरत नेमत को अगर हम दुनियावी और उखरवी एतबार से कामयाबी का जामिन बनाना चाहते हैं, तो हमारी मेहनत इस सिलसिले में होनी चाहिए, मशक्कत होनी चाहिए, कुर्बानी देनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। मौजूदा दौर में हम देखते हैं हमारे बच्चों की जो सूरत हाल है, मैं दीगर बच्चों की बात तो नहीं करूंगा, मुस्लिम बच्चों की जो सूरत हाल है, चाहे वो छोटे बच्चे हों, चाहे वो बड़े बच्चे हों, या शादी करने वाले बच्चे हों,
ان بچوں کی جو صورتحال دیکھتے ہیں کہ اسلام کی دوری کی وجہ سے، اخلاق و کردار نہ ہونے کی وجہ سے مختلف قسم کی برائیاں ان کو اپنے لپیٹ میں لے چکی ہیں۔ والدین اب ڈرنے لگتے ہیں، اپنے بچوں کو لے کر ڈرتے ہیں۔ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہمارے اپنے بچوں کی ان کمزوریوں کو کیسے دور کریں، بگاڑ کو کیسے دور کریں، اور ان کے ذہن سے، ان کے عمل سے یہودیت، عیسائیت اور شرک کیسے دور کریں۔ اس لیے کہ وہ ایسے آزاد چھوڑ دیا اپنی لاپرواہی سے بچوں کو کہ بچے ہر بگاڑ کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہر بگاڑ کا شکار ہو رہے ہیں اور برائیوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں وہی نہیں، بلکہ ہر والدین اسی فکر مندی میں ہے کہ دنیا بھی خراب ہو رہی ہے اور آخرت بھی خراب ہو رہی ہے۔ ہماری ریسپانسبلٹی ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ اس سلسلے میں ہم سوچیں۔ یقیناً عصری تعلیم سے ہم مالا مال انہیں کرتے ہیں، سرفراز کرتے ہیں، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ ان بچوں کے ذریعے ہم اپنی دنیا کو بھی کامیاب بنائیں اور آخرت کو بھی کامیاب بنائیں۔ قرآن نے اسی کو اس طرح پیش کیا، لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ۔ تمہاری زندگی میں تمہیں یاد رکھنا ہوگا کہ یہ تمہاری اولاد، تمہارا مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور یہی ہو رہا ہے، اور یہی غفلت ہے، یہی لاپرواہی ہے۔ مختلف قسم کی برائیاں آج ہمارے بچوں میں پائی جاتی ہیں، برائیوں کا شکار ہیں، اور اس کو لے کر پیرنٹس، والدین پریشان ہیں۔ کتنی برائیاں ہیں، کس قسم کی برائیاں ہیں، بے روی ہے، عریانیت ہے، بد اخلاقی ہے، مغربیت ہے، جو ہمارے بچوں کے اندر پنپ رہی ہے۔ ہماری لڑکیوں کے اندر دیکھیے، اسلام کے مقابلے میں، اسلامی تہذیب و تمدن کے مقابلے میں مغربیت کیا ہے، وہ عام ہوتی چلے جا رہی ہے۔ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب مل کے اپنے بچوں کو ایسے تیار کریں، چاہے وہ لڑکے ہو یا لڑکیاں، وہ اس انسانی سماج کو جنت کی طرف لیڈ کرنے والے بن جائیں، جہنم سے بچانے والے بن جائیں۔ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد یہی ہے۔ ہر آدمی یہ سوچے کہ میرا بچہ، میری بچی کیا ہے، وہ انسانوں کو جہنم سے بچا لیں اور مسلم سماج کو جہنم سے بچا لیں۔ اور یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم شادی کرتے ہیں تو ہماری بیٹی اپنے شوہر کو جہنم سے بچا لے، ہمارا بیٹا اپنی بیوی کو جہنم سے بچا لے، اور دونوں مل کر اپنے بچوں کو جہنم سے بچا لیں۔ اور یہی قرآن نے کہا کہ قوا انفسکم واہلکم نارا، تم سب مل کر اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچا لو۔ اور یہ جہنم سے بچانے کی فکر ہے، جہنم سے بچانے کا یہ مشن ہے، اور جہنم سے بچانے کی یہ مومنٹ ہے جس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں۔ آپ سے ہماری گزارش یہی ہے کہ اس بورڈ کو مضبوط کریں، جہاں بھی آپ رہتے ہیں، جس گھر میں رہتے ہیں، جس خاندان میں یا جس شعبے سے آپ کا تعلق ہے۔ اگر شعبے تعلیم سے اگر آپ کا تعلق ہے تو وہاں رہتے ہوئے اس بورڈ کو کیا ہے، مضبوط کریں۔ اس کے ذریعے زیادہ سے زیادہ اسلامی تعلیمات کو بچوں تک پہنچائیں، لوگوں تک پہنچائیں۔ ہم یہی چاہتے ہیں، ہمارا مقصد یہ، اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ انشاءاللہ العزیز آنے والے دنوں میں جس طرح اس بورڈ کی مدد کی ہے اور بورڈ کو کامیاب بنانے کی کوشش کی ہے، اس کی تعلیمات کو عام کرنے کی کوشش کی، اپنے اسکولز میں، اپنے مدارس میں، اپنے تعلیمی اداروں میں، اپنے گھروں کے اندر، اسی طرح آپ لوگ کام کریں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس مشن کو کامیاب بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتاب کا اجرا عمل میں آیا۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے بورڈ کا تعارف کراتے ہوئے بتایا گیا کہ تقریباً ہمارے بورڈ میں 15 کتابیں تھیں اور کورس 5 سالوں پر مشتمل تھا۔ تقریباً 20 سے 25 سال کے عرصے میں جو مختلف قسم کے تجربات بورڈ کے حوالے سے ہمارے سامنے آئے، تو بورڈ کی جانب سے فیصلہ لیا گیا کہ جو ہماری نصاب میں کتابیں شامل ہیں وہ طلبہ کے معیار کے لحاظ سے بہت اعلیٰ و عرفہ ہیں، لہذا ان کتابوں کو ہلکا کیا جانا چاہیے، اس نصاب کو ہلکا کیا جانا چاہیے۔ اس میں طوالت بھی تھی، تکرار بھی تھا، اور ضخامت بھی تھی،
اور بہت ساری غیر نصابی کتابیں بھی اس میں شامل تھیں۔ تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے بورڈ میں فیصلہ لیا گیا کہ کورس کی مدت کو بھی کم کیا جائے اور اس طرح کورس کو ڈیزائن کیا جائے کہ طلبہ 1 سال میں صرف ایک کتاب پڑھ سکیں اور 3 سالوں میں وہ اس کورس کو مکمل کر سکیں۔ اسی ضمن میں اس کے پہلے حصے کا اجرا، اسلامک سرٹیفکیٹ کورس اول کا اجرا ابھی آپ کے سامنے آیا، جس کا نام دین اسلام رکھا گیا ہے۔ محترم حضرات گرامی، بورڈ کی کتاب کو جس انداز سے ترتیب دیا گیا ہے، کوشش یہ کی گئی ہے کہ ایک مسلمان کے لیے جتنی بنیادی ضروری تعلیمات ہیں وہ اس میں سمو جائیں اور کوئی چیز چھوٹنے نہ پائے۔ اور جیسے کہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں، تقریباً 5 ابواب پر مشتمل یہ کتاب ہوگی، جس میں پہلا نمبر عقائد کا ہوگا، اور کوشش یہ کی گئی ہے کہ حصے اول سے لے کر حصے سوم تک ایمان مجمل اور ایمان مفصل کی تفصیلات بالکل واضح طور پر کیا اس میں درج کر دی جائیں۔ پھر عبادات کے ضمن میں دوسرا اہم باب باندھا گیا، اور عبادات میں فرائض جتنے ہیں ان تمام کا اس کے متعلقات کے ساتھ، اس کے مسائل کے ساتھ کیا ہے تفصیلاً اس میں ذکر کر دیا گیا۔ تیسری چیز جو بنیاد بنائی گئی وہ سیرت کی ہے، اور سیرت ہمارے پاس 2-3 حوالوں سے چلتی ہے۔ ایک تو اس کتاب میں کوشش کی گئی کہ وہ تمام انبیاء جو کیا ہے قرآن مجید میں جن کا بار بار ذکر آیا ہے، ان انبیاء کی سیرت کیا اس میں آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سیرت کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر نبوت تک، پھر غار حرا سے لے کر غار ثور تک، پھر غار ثور سے ملأ اعلیٰ تک 3 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سیرت کو کیا ہے جامع طور پر بیان کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ امہات المومنین اور اکابر صحابہ کرام اور خلفائے راشدین اور شرع مبشرہ کا بھی کیا ہے تذکرہ کیا ہے اس میں کیا گیا ہے۔ پھر ایک باب، اہم باب حقوق و آداب کے نام سے باندھا گیا، جس میں بچوں کو دوسروں پر ایک دوسرے کے جو حقوق عائد ہوتے ہیں، جن سے بچوں کا تعلق ہوتا ہے، چاہے وہ کلاس کے طلبہ ہوں، چاہے وہ پڑوس کا معاملہ ہو، چاہے رشتہ داروں کا معاملہ ہو، چاہے اساتذہ کے حقوق ہو، چاہے کیا ہے اور دوسرے حقوق ہو، ان کو بھی کیا ہے تفصیلاً کیا اس میں ذکر کیا گیا۔ اور کوشش کی گئی کہ جو باتیں اس میں درج کی جائیں وہ سادہ و عام فہم انداز میں ہو، اتنا زیادہ مشکل نہ ہو کہ بچوں کے سر پر سے گزر جائے۔ اور دوسری ایک کوشش کی گئی کہ بچوں کی نفسیات، ان کی صلاحیت اور ان کے مزاج اور موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کیا اسے ترتیب دیا جائے۔ پھر اسی طرح یہ کہیں گے ہم کہ یہ کتاب کسی مسلک کی نمائندگی نہیں کرتی، بلکہ یہ اسلام کی نمائندگی کرتی ہے۔ ہر وہ مسلمان جو مسلمان ہے اس سے استفادہ کر سکتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے یا کسی بھی کیا ہے مکتب فکر سے اس کا تعلق ہو۔ تو بہرحال یہ ترتیب دی گئی، اس کا پہلا حصہ آپ کے سامنے کیا ہے آیا ہے اور یقیناً آپ تک پہنچے گا۔ تو ہم آپ سے گزارش کریں گے اور خاص کر اصحاب علم و فضل سے کہ اس کتاب کا آپ بھی نظر غیر مطالعہ فرمائیں، اور اگر کہیں کوتاہی کوئی خامی آپ کو نظر آتی ہو یا کہ کہیں آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس میں مزید کیا ہے وضاحت ہونی چاہیے، مزید اصلاح کیا ہے اس میں ہونی چاہیے، اس کی ضرور نشاندہی فرمائیں۔ انشاءاللہ اگلی اشاعتوں میں اسے